अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनम फातिमा और मेरे साथ मौजूद हैं सबूक सैयद। आज हम बात करेंगे हालिया वाक़ियात के बारे में। सबूक साहब, आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर सो लॉन्ग नाउ ऑन ट्विटर। आप मदरसों में ज़्यादती के वाक़ियात पर तो बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ट्वीट्स भी आई हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में होने वाले वाक़ियात पर आप रोशनी नहीं डालते, क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया। मैं रोशनी तो जो मदरसों वाले वाक़यात हैं उन पर भी नहीं डालता, अपने ख़यालात का इजहार करता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में भी जब वाक़यात पेश आते हैं तो हम ज़रूर उन पर भी बात करते हैं। 2003 में पेशावर में, दो में बल्कि पेशावर में एक स्कूल के अंदर जिनसी हरासानी के वाक़यात रिपोर्ट हुए 100 से ज़्यादा, और मैंने उन वाक़यात को पूरी तफसील के साथ कवर किया। और फिर इसके बाद पाकिस्तान में जब भी इस किस्म के वाक़यात सामने आए तो उन्होंने मैंने कवर किया। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, जब भी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से वाक़यात आते हैं, मैं भी उनकी मज़म्मत करता हूँ, आप भी उनकी मज़म्मत करती हैं, वो मीडिया पर रिपोर्ट भी होते हैं, लेकिन कभी कोई इशू नहीं बनता। मदरसों के हवाले से जब हम चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं तो फ़ौरी तौर पर हमारे बारे में ये इल्ज़ाम लगाने शुरू हो जाते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। और उसकी वजह असल में यह है कि यूनिवर्सिटीज़, स्कूल और कॉलेजेस ये कोई फ़िरक़ा नहीं है। यहाँ पर शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, गिलगित का, चतराल का, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का बच्चा पढ़ता है, तो कभी भी उनकी ये शनाख्त नहीं होती कि वो किसी फ़िरक़े की सूरत में। यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे, मुझे बताएं, एहतजाज करते हैं नहीं करते? डिपार्टमेंट्स में बच्चे अपने हक़ के लिए एहतजाज करते हैं नहीं करते? अभी कोयटा में जो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है उसमें एक वाक़या पेश आया था, सारे बच्चे सड़कों पर आ गए, उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, अपने प्रोफेसर्स के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। हम लोग उनके एहतजाज में शामिल हुए, लेकिन वो एहतजाज इतना ज़्यादा नुमायाँ नहीं हुआ। मीडिया ने उसे कोट किया, लोगों ने उस पर बात की, लेकिन वो वजह तनाज़ा नहीं बन सका, इस वजह से कि सब लोगों ने उसकी मुखालफत की, उसकी मज़म्मत की। लेकिन जब दीनी मदरसे में कोई ऐसा वाक़या, दीनी मदरसा नहीं, मसलकी मदरसा, पाकिस्तान में दीनी मदरसे नहीं हैं, मसलकों के नाम पर मदारस हैं, तो उन मदरसों में जब ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो वो सारे के सारे लोग उसे अपने मसले की बदनामी समझते हैं। और वो ये समझते हैं कि अगर ये बात लोगों के अंदर हो गई और लोगों को इस बात पर यकीन आ गया तो फिर उसके नतीजे में हमारे चंदे बंद हो जाएंगे, हमारे फ़ंड बंद हो जाएंगे, लोग हमारे बारे में ये एतराज़ करेंगे कि ये तो इस्लाम के हम ठेकेदार समझते थे और इस्लाम के ठेकेदारों की ये हालत है। तो वो मजबूरन दिफा पर मजबूर हो जाते हैं। वो जो लोग उनके बारे में ख़बर शेयर करते हैं वो उनकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं, और नतीजे के तौर पर क्या होता है कि फिर जब वो ख़बर शेयर करते हैं, वजह निज़ा बनती है, तो वो जो इशू है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। वरना इशू बड़े वो भी होते हैं, लेकिन कोई भी शख्स उन इशूज़ को जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ में होते हैं उनकी हमायत नहीं करता। इन इशूज़ की हमायत शुरू कर दी जाती है। अभी आप देख लें, पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा वाक़या पेश आया, कोई एक बंदा मुझे बता दें जो उसकी हमायत करना शुरू हुआ हो और उसने कहा हो ये यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ एक साजिश है, ये पाकिस्तान में जो जामियात हैं उनके बारे में कोई साजिश है, ऐसी कोई बात नहीं करता। लेकिन अभी तक ये जो लाहौर का वाक़या है, इससे पहले और उसके बाद भी कई वाक़यात हो चुके हैं। जो लाहौर का वाक़या उसकी बात मैं करता हूँ, ये लाहौर का वाक़या तो असल में नुमायाँ इसलिए हुआ कि वीडियो सामने आ गई हैं। 3-4 बड़े नामवर उलमा बाकायदा सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोज़ बनाकर शेयर कर चुके हैं और मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान की हमायत कर चुके हैं, और वो बड़े एहतराम से मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान हफ़िज़हुल्लाह ताला, मतलब इतने एहतराम के साथ उनका नाम ले रहे हैं जैसे उन्होंने वो जो वारदात डाली है, जो काम किया है, वो माशाल्लाह कोई बहुत ही आखिरत की सुरखरुई के लिए किया। और फिर उनकी हमायत में लोगों को खड़ा कर दिया गया, और सोशल मीडिया पर जो लोग उस ख़बर को लेकर ये बता रहे हैं कि मदरसे में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इस्लाहात का अमल शुरू होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ वो खड़े हो गए। तो अब सूरत हाल ये है कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के वाक़यात पर तो आप कम बोलते हैं और मदरसों के वाक़यात पर ज़्यादा बोलते हैं। आप सारी जगह देख लें कि बाज़ जगह पर हमें बुलाया जाता है तो हम खुल के बात करते हैं, और बाज़ जगह नहीं बुलाया जाता तो हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी हम बात करते हैं। अभी हालिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक वाक़या पेश आया, 8 और 9 जून की दरमियानी रात वाक़या पेश आया। एक हॉस्टल में एक कमरा था जो खाली था, और वो जो कमरा खाली था वहाँ जो ट्यूटर थे उन्होंने वो कमरा अपने भाई को दे दिया गैर कानूनी तौर पर, और वहाँ पे 2 बच्चे रह रहे थे,
جن کا تعلق اسلامک یونیورسٹی کے تھا، اور یہ جو لڑکا تھا اس کا تعلق قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اس لڑکے کو بلایا اور وہاں پر بقول لڑکے کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس لڑکی کا یہ جو ویڈیو بیان ہے یہ ذرا دیکھ لیں، کیونکہ یہ ویڈیو بیان وائرل ہو چکا ہے۔ میں کبھی بھی اس کو شیئر نہ کرتا، لیکن کیونکہ وائرل ہو چکا ہے تو اس لیے آپ اسے دیکھ لیں، تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لڑکا اصل میں کیا بات کر رہا ہے۔ اس کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے اس کو چابی پکڑائی ہے، یہ بندہ آگے گیا، تو ابراہیم آگے گیا۔ ابراہیم پہلے تھا، اس کے ساتھ میں تھا، اور پیچھے کیمرے میں وہ نا ایسے ایسے اپنا منہ، ابراہیم نے تو کیمرے میں ایسے ایسے کر دی گیا، اور میں نے جو دیکھا ہے، اور وہ جو دوسرا ہے وہ دیکھ کے ایسے ایسے کرتا رہا، ایسے ایسے کر کے وہ چلا گیا، وہ وہاں پہ چلے گئے دونوں اوپر۔ اور نا ایک جو ہے انٹر ہم تینوں اکٹھے ہوئے ہیں، ایک نے لائن اس طرف کر لی ہے اور دوسرا ابراہیم مجھے لے کے پورا نیچے سے گھما کے پھر اوپر سے لے کے پورا، میں نے کہا یار میں پاگل تو نہیں ہوں، وہ ساتھ سیڑھیاں اوپر کے جا رہے ادھر سے گھما کے آگے جب پتہ چلا تو وہی لڑکا مومو وہاں کھڑا تھا 175 روم کے ساتھ والے روم میں سے وہ نکل کے اس نے اس کو چابی دی اور دوبارہ ہی ختم کیا۔ 175 کے اور اس کے بعد پھر 176 سے وہ نکلا، 176 کے آگے وہ کھڑا تھا، 175 لاک تھا، تو وہ فوراً مومو جو 176 کا روم چھوڑ کے اس کو چابی دی ہے، اس نے جلدی جلدی انہوں نے آنکھوں میں کوئی اشارے کیے اور یہ تھا۔ تو آپ کے ساتھ پھر کتنے بندوں نے؟ میں سر جیسے ہی اندر انٹر ہوں اس نے فوراً زور سے میرے یہاں سے پکڑ کے نہ ہاتھ کی، مجھ میں اتنی پاور ہے کہ میں ایک کو بھی لگاتا نا ناک کے اوپر تو یہ ٹھکانے آئے، انہوں نے میرے وہ چیزیں کنٹرول کر لی کہ میں ان کو مار ہی نہ سکوں۔ پیچھے سے انہوں نے لائٹ آف کی ہے، ہلکا سا زیرو کا بلب لگا ہوا تھا یلو کلر کا، تو وہ آیا ہے پیچھے سے مومو، اس نے نا کپڑا لیا تھا اور میرے یہاں رکھا ہے، بولا کہ میں یہاں پہ گیا تو پھر وہ دوبارہ مجھے نہیں ہوا تو میں نے دھکا دیا تو دوبارہ رکھا، میرا وہی دماغ نروس سسٹم میرا اتنا ڈاؤن ہو گیا سر۔ کتنے تھے؟ پھر لائٹ جب آف ہوئی ہے مجھے ایسے فیل ہوا کہ 3 سے 4 ہوئے، 3 یا 4، اور اس کے بعد پھر صبح آپ کو پھر جب میں انہوں نے سب اوکے کیا مجھے پین بہت زیادہ ہوا، یہاں تک کہ بلیڈنگ کی بھی، اور ان کے اندر سے جا کے کپڑے دیکھیے گا، میں یہاں بھی واش روم میں نے کیا لیکن مجھے بلیڈنگ کر کے دیکھیے سر، تو وہاں سے میں نکلا، انہوں نے مجھے حالانکہ پکڑ کے بھی نہیں لے کے آئے، میں چلتا چلتا بڑا مشکل سے نیچے سے باہر نکلا ہوں، تو اب انہوں نے گیم یہ کھیلی کہ ابراہیم نے اس کو کہا کہ تم بائک لے کے نکل جاؤ باہر جو کھڑا، میں اسے فلم چلاؤں گا کہ یہ بائکیں منگوائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی، یہ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں گے، ہم اسے پیسے دے کے وہاں باہر چھوڑ دیں گے 10,000 کا، تو یونیورسٹی کے باہر گیا تو کر نہ کسی نے کوئی ایکشن لینا نہ کچھ، میں وہاں پکا ہو کے وہاں جیسے ہی باہر نکلا آ کے میں بیٹھ گیا، اب میں کال کروں یہ میرے ساتھ باہر نہیں آیا، وہاں جان بوجھ کے بائک نکلنے کے لیے ابراہیم کھڑا ہو گیا گارڈ کو دیکھ کے پیچھے ہٹ کے، مجھے کہتا آپ باہر جا کے سامنے میرے کھڑے ہو جاؤ، وہ جالی لگی ہوئی تھی اس کے سامنے میں کھڑا ہوا، میں کال کروں میری کال پہ نہیں، میں نے کہا میں سیکورٹی کے مین ہیڈ آفس میں چل جاؤں گا باہر آؤ گے، پھر وہ ڈر کے مارے کہتا آ رہا ہوں میں پیسے لے کے آیا، یہ ہے وہ ہے، 10 منٹ اس نے لگائے تھے تک وہ مومو بائک لے کے اس نے سمجھا کہ وہ ابراہیم کھڑا ہے، تو یہ کیمرے میں بالکل ہر چیز واضح ہے، اس نے کہا وہ ابراہیم کہاں ہے، میں نے کہا وہ تو نہیں ہے، کہتا اچھا میں چھوڑتا ہوں آؤ چلو، میں نے کہا مجھے تم پہ ٹرسٹ ہی نہیں، تم مجھے وہاں مار کے گیٹ دو پھر میں تو نہیں ایسے جاتا، تو کہتا ہے تمہیں پتہ ہے تم کن سے پنگا لے رہے ہو، میں نے کہا میں کس سے بھی لے رہا ہوں نا، ٹھیک لے رہا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں چاہے مجھے مار کے کاٹ کے میں میڈیا والے بلا کے تمہاری میں نہ تمہاری یہاں سے کلاس لگوا، پھر بھی وہ تو پکیوں کے خیر اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے نا وہاں سے سر چپ کر کے نا سر پلیز میری ویڈیو۔ اچھا آپ نے یہ بیان سن لیا، اب جو ہی یہ واقعہ پیش آیا، واقعہ پیش آنے کے بعد جب بچہ کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو اس کا بلڈ پریشر انتہائی لو تھا، یونیورسٹی کے گارڈز نے اس کو اٹھایا اور اسے پیمز اسپتال لے کر گئے، صبح 8:30 بجے کا واقعہ ہے، لڑکے کا وہاں بلڈ پریشر چیک کیا گیا، ڈاکٹر نے جب دیکھا تو اس کو محسوس ہوا کہ اس کا زیادتی ہوئی ہے، اسے جب تفصیلات پوچھیں گی اس نے کہا جی ہاں یہ ہوا میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اب پولیس کو آپ رپورٹ کرنا چاہیں گے، تو لڑکے نے آگے سے کہا نہیں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں پولیس کو رپورٹ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی فردر کوئی کارروائی اس کے اوپر کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کنسرنڈ کا ایشو زیادہ لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود یونیورسٹی نے وہ جو ٹویٹر تھا اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی، اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور جو 2 لڑکے وہاں پڑھ رہے تھے ان کا اخراج کر دیا گیا یونیورسٹی سے۔ 4 گھنٹے کے اندر اندر سارا کچھ ہو گیا، کام ہی ختم ہو گیا، کارروائی ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا خود اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف پولیس میں کیس نہیں کرنا چاہ رہا، تو یونیورسٹی کیا کرے وہاں پہ، وہاں تو وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر
آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل گروپس ہوتے ہیں. اب ہمارے جو ٹیچرز ہیں یونیورسٹیز کے اندر، جب سے ان کو انتظامی عہدے دیے گئے ہیں تو ان کے ایک دوسرے کے خلاف یہ گینگ بناتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے ان کا کام پڑھائی پر زیادہ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ زیادہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں، اور پھر ان کو خاموش کروانے کے لیے عہدے دے دیے جاتے ہیں. انہیں ڈپارٹمنٹس کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے، ڈپارٹمنٹس کے ڈائریکٹر بنا دیے جاتے ہیں. تو یہ تعلیمی سرگرمیوں سے زیادہ تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں. اور پھر یہ اکثر یونیورسٹیوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ٹیچرز کے کئی دھڑے بنے ہوئے ہیں، اور وہ دھڑے کسی تعلیم کی وجہ سے نہیں بنتے کہ ہمیں اچھے سے اچھا پڑھانا چاہیے. وہ اس لیے بنے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنے مفادات کے حصول کی تکمیل کے لیے وہ کام کرتے ہیں. میں نے کئی واقعات ہیں میرے علم میں ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو اساتذہ ہیں وہ پولیٹیکل گیمنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف. تو حالیہ کچھ چیزیں میرے علم میں آئی ہیں، اور خود مجھے پتہ بھی ہے کہ اس میں کچھ عرصہ پہلے تک ایک پروفیسر صاحب ایک خاتون کے ساتھ رہ رہے تھے، اور ان سے جب یہ پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے تو بتایا گیا یہ تو میری بہن ہے، کزن ہے میری. تو کچھ عرصے بعد انہوں نے اس کا شادی کر لی. تو جن صاحب نے بلا کر ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بہن نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ واقعی ان کی بہن نہیں تھی. اور دیکھیں اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ آتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو سکینڈل بھی آیا تھا. وہاں پہ ایک بہت نیک آدمی تھے اور بڑے نماز روزے کے پابند باریش آدمی، اور وہ بھی دینی تعلیم سے آشنا اور آگاہ تھے، اور ان کی ویڈیو بھی آئی تھی. تقریباً کوئی 10-11 سال پہلے کی بات ہے. تو اسلامک یونیورسٹی کے اس وقت ایک پریزیڈنٹ تھے، تو ان کا مجھے فون آیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ویڈیو تو آپ نے چلا دی اپنے چینل پر، اور ریئلی مجھے بہت دکھ ہوا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں پورے پاکستان سے بچیاں آتی ہیں، وہ پڑھتی ہیں، اور ان کے والدین یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر ہماری بچیاں محفوظ ہوں گی، اور یہ اس قسم کی جگہ پر ہم وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ہٹا دیں. میں نے کہا دیکھیں آپ کا کام ہے ان کے خلاف ایکشن لینا جو کلپرٹس ہیں. یہ جو بات ہے یہ اگلی ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کے خلاف ایکشن لیا جا چکا، اس کو فارغ کر دیا گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے اس پروگرام پر ڈسکشن کرائی، وہ ساری باتیں وہاں پر بیان کی. تو کوئی شخص بھی یونیورسٹیز میں ہونے والے اس عمل پر اس کی حمایت نہیں کرتا، اس کی مخالفت کرتا ہے. اور اس طرح کے کوئی اعمال ہو جائیں تو پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ خود ایک دوسرے کے خلاف اتنا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ انہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ ان کی یونیورسٹی بدنام ہوتی ہے یا ادارہ بدنام ہوتا ہے، وہ خود ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوتے ہیں. لیکن دینی یہ جو مسلکی مدارس ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ سب لوگ پھر اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلک بدنام ہوگا، ہمارا فرقہ بدنام ہوگا، ہمارا مدرسہ بدنام ہوگا، اور اس کے نتیجے میں لوگ صدقات، خیرات، زکوٰۃ جو مدرسوں کو دیتے ہیں وہ دینا بند ہو جائیں گے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھانا بند کر دیں گے، ہمارے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے. تو ساری جو ان کی اکانومی ہے مدرسے کی وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو وہ اس وجہ سے مجبور ہیں کہ اپنے ان لوگوں کی حمایت کریں اور ان کو فل سپورٹ وہ کریں. تو یہ جو ابھی خاموشی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب چپ ہیں، علامہ ساجد علی نقوی صاحب چپ ہیں، علامہ امین شہیدی صاحب چپ ہیں، احمد الدیانی صاحب خاموش ہیں. تو یہ سارے لوگ کیوں خاموش ہیں؟ یہ ملالہ کے بارے میں تو بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں، جنید حفیظ کے بارے میں تو کھل کے باتیں کرتے ہیں. وہ صبا قمر صاحبہ نے وہاں چھوٹا سا رقص کر دیا مسجد وزیر خان، تو ہمارے علماء کرام بھڑک اٹھے، شور مچا دیا پورے پاکستان میں. یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈانس ہو رہے ہیں یہاں پہ، مسجد کی توہین ہو رہی ہے. مجھے بتائیں مسجد کے ایک حصے میں ایک طرف ہاتھ مار کے رقص کرنے سے مسجد کی توہین ہو جاتی ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ یہ بتائیں کہ مسجد میں ہر جمعے کے دن نماز سے پہلے شیخ الحدیث صاحب بچے کے ساتھ یہ بدفعلی کریں بقول FIR میں جو درج ہے، اور اس کی اطلاع وفاق المدارس کے منتظمین کو ہو، مدرسے کی انتظامیہ کو ہو، بچہ جا کر شکایت لگائے، آگے سے استاد یہ کہیں کہ نہیں بکواس مت کرو، استادوں کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتے ہوتے، اگر اس طرح کا کوئی کام ہے بھی ہے تب بھی ستر پوشی کریں، عیب پوشی کریں، اسلام ہمیں ان تعلیمات کا حکم دیتا ہے، اور اسے چپ کروا دیا جائے. اور پھر جب وہ ویڈیوز لے کر آئے تو ایک ویڈیو کی بنیاد پر تو یہ کہہ دیا گیا کہ مجھے چائے میں نشہ آور چیز ملا کر دی ہوئی تھی. میں نے نشہ کرنے والے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا، میں نے کہا یار آپ سب لوگ یہ کام کرتے ہیں نشہ وغیرہ، تو یہ بتائیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ مفتی کے ساتھ پاس ہی مل سکتی ہے، ہمارے پاس تو یہ نہیں. لیکن بعد میں پتہ چلا مفتی صاحب مسلسل 3 سال تک یہ نشہ آور چائے پیتے رہے، اور ہر جمعے کو پیتے رہے، ہفتہ وار چائے انہوں نے رکھی ہوئی تھی یہ والی، اور پھر اس کے بعد وہ جمعے کی نماز پڑھاتے تھے. تو مجھے بتائیں کہ لوگ تو سوچیں گے نا کہ ہم جمعے کی نماز کن لوگوں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ان کا اخلاق اور کردار کیا ہے.
اور پھر جب سب لوگ خاموشی اختیار کر لیں گے، اس کا مطلب ہے خاموشی بمعنی رضا۔ آپ کہتے ہیں نا نکاح کے موقع پر اگر لڑکی کے پاس پوچھنے کے لیے جائیں کہ بیٹا آپ کو اس شخص کے ساتھ اس مہر کے عوض اس کے نکاح قبول ہے، تو لڑکی کی خاموشی کو بھی رضامندی سمجھا جائے گا۔ میں یہاں پر نقطہ اعتراض کے طور پہ بات کروں گا کہ نہیں، لڑکی کی جب تک ہاں اور نہ ہو تو نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن یہ ایک رواج بنایا ہوا ہے کہ لڑکی شرم کی وجہ سے نہیں بولتی اور اس کی خاموشی کو رضا سمجھا جاتا ہے۔ بعض کا پریشر بھی ہوتا ہے، زبردستی نکاح بھی کروائے جاتے ہیں، مرضی کے خلاف نکاح بھی کروائے جاتے ہیں، لیکن وہ موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے، لیکن میں اس لیے یہاں تک اپنے آپ کو محدود کرتا ہوں، یہ والی بات کرتا ہوں۔ تو یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 علماء کی ویڈیوز، 4 علماء کی ویڈیوز آ چکی ہیں جو مفتی کے اس فعل کی مکمل حمایت کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے بیٹوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور دیکھیں مفتی صاحب میاں والی میں چھپے ہوئے تھے۔ میاں والی میں ایک بڑا مدرسہ ہے جہاں پر چھپے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے وہ مدرسے والے مولوی صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے نا۔ یہ سارے ہمیں کہتے ہیں جی نہیں سپورٹ نہیں کر رہے تھے۔ مفتی صاحب کا ایک بیٹا کہنا میں ایک مدرسے میں چھپا ہوا تھا، مفتی صاحب کا ایک بیٹا لیکن مروت میں چھپا ہوا تھا، یعنی پوری گینگ ہے، اور یہ گینگ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ تو 3 قسم کے حمایتی سامنے آئے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو خاموش رو کر حمایت کر رہے ہیں، جن میں مولانا فضل الرحمان، علامہ ساجد علی نقوی، سراج الحق صاحب اور احمد الدہانوی صاحب، مولانا حنیف جلندری صاحب، اور اس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ فرسٹ نمبر کے حمایتی جو خاموش رہ کر حمایت کر رہے ہیں، جن کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں اسلام آباد میں وفاق المدارس کا اس واقعے کے بعد اجلاس ہوا، 1700 علماء تھے، کسی ایک نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی، کیونکہ اس واقعے کو سنگین ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ روٹین میٹر ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ دوسرے علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی، اور ان میں مدارس کے طلبہ کو بھی شامل کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ جو ہی واقعہ آیا تو یونیورسٹیز اور اسکول اور کالج اور عام جو واقعات ہیں وہ پرانے ان سب کی تصویریں لگانی شروع کر دیں، یہ دیکھو یہاں بھی تو ہوا، یہاں بھی تو ہوا، یعنی اس کو بیلنس کر دیا جائے۔ دوسرے وہ ہیں، اور تیسرے وہ ہیں کہ جو کھل کر سامنے آیا مفتی صاحب کی حمایت میں، اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کو چھپانے والے بھی، اور یہ جو ان کی جو ویڈیو کیا نام ہے خود اعلانیہ ان کے اقرار کرنا۔ ایک مفتی اسماعیل طورو صاحب ہیں، بہت بڑا نام ہے دیوبندی مکتبہ فکر کا لاہور میں، انہوں نے مدرسے کی حدود کے اندر بیٹھ کر علماء کرام کی موجودگی میں کہا یہ واقعہ تو اس طرح ہوا ہی نہیں ہے، یعنی واقعے کا ہی انکار کر دیا۔ تو پھر ان کی میں نے جو کلپ تھا وہ ٹویٹر پہ لگایا، تو مفتی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وضاحتی بیان دیا، لیکن ان کی اصل ویڈیو میرے پاس پڑی ہے جس میں وہ مسلسل اس بات کا وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط ہے، اگر اس طرح ہو بھی جائے تو وہ تو کوئی مطلب ایسا تھوڑی، فرشتے تھوڑے ہی ہیں، انسان ہیں، مطلب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ کام جب عام آدمی سے ہو جائے تو کیا وہ فرشتہ ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں تو آپ کھل کے باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ خاموش رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی حمایتی ہیں اور آپ ان کے حامی ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ انم فاطمہ کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔